बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में जो चीज़ आपके साथ हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो अपील पर समाअत हुई है, इस समाअत के जो आखिरी 15 मिनट हैं, आखिरी 15 मिनट की कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे जब बार बार अदालत की जानिब से नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा गया कि आपके पास बराह रास्त नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ सबूत क्या है कि जो सऊदी अरब जद्दा में अल अज़ीज़िया स्टील मिल कायम की गई, वो कैसे कायम हुई, उसमें नवाज़ शरीफ का रोल क्या था, नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान से पैसा सऊदी अरब कैसे लेके गए और इस स्टील मिल को कैसे कायम किया। तो ये जो सवालात अदालत की जानिब से पूछे जा रहे थे, इन सवालों पर नैब के प्रोसिक्यूटर का क्या जवाब था, तो आपके साथ हम इस आखिरी 15 से 20 मिनट की अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस प्रोसीडिंग के बाद जो नवाज़ शरीफ का मैंने इंटरव्यू करने की कोशिश की, इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ और नवाज़ शरीफ ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, इस हवाले से एक मुख्तसर सी वीडियो है, वो भी ड्यूरिंग व्लॉग आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फ़ैसला आप नाज़रीन तक पहुँच चुका है कि जो अल अज़ीज़िया की जो कन्विक्शन थी उसे अदालत ने कलअदम करार दे दिया है और जो नवाज़ शरीफ की अपील थी उसे एक्सेप्ट कर लिया है और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी नवाज़ शरीफ को बरी कर दिया गया। यानी अब जो नैब के रेफरेंस थे जो पनामा स्कैंडल में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ दायर किए गए थे, उन तमाम रेफरेंसेस से नवाज़ शरीफ बरी हो चुके हैं। अब सिर्फ तोशा खाना का रेफरेंस है, लेकिन उसमें कोई कन्विक्शन नहीं है, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है और 20 दिसंबर को उसकी समाअत होनी है। लेकिन 20 दिसंबर को भी लगता है कि वो तोशा खाना का जो रेफरेंस है वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ उसका भी ड्रॉप सीन हो जाएगा। तो जो अदालती कार्रवाई है, सबसे पहले तो जो आखिरी, जैसे मैंने बताया कि 15 से 20 मिनट की अदालती कार्रवाई का अहवाल जो है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। आज नाज़रीन, सबसे पहले तो जो एक चीज़ हुई कि जो नवाज़ शरीफ के वकील थे अमजद परवेज़, वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे और आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एक मरतबा फिर उन्होंने कहा कि वो 2 मिनट के लिए दलाइल देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े लंबे दलाइल दिए, आधे घंटे ग़الباً 39 मिनट तक अमजद परवेज़ के दलाइल जारी रहे। उसके बाद नैब के प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। नैब के प्रोसिक्यूटर ने कुछ अपने दलाइल दिए। नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए जब इस नुक्ते पर ये पहुँचे कि ये जो सज़ा हुई है नवाज़ शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, इसमें खामियां हैं, इसमें सुकम हैं, और अदालत से उन्होंने इस्तदा की इस बात का एतराफ़ करते हुए कि अल अज़ीज़िया में, क्योंकि रेफरेंस तो नैब का प्रूव हुआ था, लेकिन नैब का प्रोसिक्यूटर अदालत में कह रहा है कि इस जजमेंट में खामियां मौजूद हैं, तो ये एतराफ़ करते हुए कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, फ़ैसला गैर कानूनी है, फ़ैसले में गलतियाँ मौजूद हैं। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि आप इस केस को दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड कर दें। और फिर उन्होंने अरशद मलिक के जो वीडियो स्कैंडल है उसका भी हवाला दिया कि अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आमिर फारूक साहब ने भी कहा कि वो ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अमजद परवेज़ ने, आज़म ज़रीर तारा ने कहा कि वो ऑब्जर्वेशन पहले फ़ैसले में तो मजबूत थी, बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन हमारे खिलाफ थी अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में, जो वहाँ पे एक मिर्ज़ा इश्तियाक नामी दरख्वास्त गुजार गया था। लेकिन जब हम नजर सानी में गए थे, उन ऑब्जर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने डायलूट कर दिया था। अमजद परवेज़ ने कहा कि यह केस अब रिमांड कैसे किया जाए। नवाज़ शरीफ ने अपनी बेटी अपने साथ वो जेल में लेके गए, उसकी अहलिया का इंतकाल हुआ, अब हमने मेरिट के ऊपर अपने दलाइल दे दिए हैं, तो अब ये केस रिमांड नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरिट के ऊपर इस केस को आप कंक्लूड करके जो फैसला बनता है आप सादिर फरमा दें। आमिर फारूक साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये रेफरेंस दायर हुए थे, अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये ना होता तो ग़ालिबन जो नैब है वो आज़ादाना अपना माइंड अप्लाई करते हुए ये फैसला करता कि हमने ये रेफरेंस दायर करने हैं या रेफरेंस दायर नहीं करने। इसके बाद नैब के प्रोसिक्यूटर ने दोबारा ये इस्तदा की कि हम ये चाहते हैं कि आप ये एक रेफरेंस जो है इसको एहतसाब अदालत को रिमांड कर दें। अदालत ने उनकी इस्तदा को रद्द कर दिया कि नहीं, हम रिमांड नहीं कर रहे, आप हमें ऐसा करें कि मेरिट के ऊपर दलाइल दें और सीधा आप शवाहिद के ऊपर आएँ, आप हमें शवाहिद बताएं जिससे नवाज़ शरीफ की जो मलकियत है पहले अल अज़ीज़िया की और फिर हिल मेटल की, उसकी मलकियत को आप साबित करें। आमिर फारूक साहब ने कहा कि जो चिट्ठी आपने दिखाई है और जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं, इन्हें मिला के पढ़ने से भी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो आपका इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम साबित नहीं होता। नैब ने कहा कि नवाज़ शरीफ के नॉन सोर्स ऑफ इनकम थे और जो उनके बच्चे थे वो तो कमसन थे, 1995-96 में वो बरतानिया में पढ़ा करते थे। आमिर फारूक साहब ने उनसे ये इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि यहाँ पे जो आपने कहा है कि नवाज़ शरीफ के जो सोर्स ऑफ इनकम थे वो नॉन थे, तो नॉन सोर्स ऑफ इनकम क्या थे ये आप बता दें। अदालत मफरूज़े पे नहीं चल सकती। और फिर ये भी आमिर फारूक साहब ने कहा कि दादा का बिज़नेस था, दादा यानी मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब बिज़नेस चलाते थे, ख़ानदानी कारोबार था। प्रोसिक्यूटर को यानी नैब को साबित करना है कि ये जो अल अज़ीज़िया जो स्टील मिल थी एक करप्शन के पैसे से बनाई गई, और आपने ये साबित करना है कि यहाँ से नवाज़ शरीफ ने पैसा सऊदी अरब कैसे भेजा,
العزیزیہ اسٹیل مل کو وہاں پہ کیسے قائم کیا گیا، اور جو بچے تھے جو حسین نواز پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ حسین نواز بے نامی دار ہے اور ملکیت جو ہے وہ نواز شریف کی ہے، تو بے نامی دار بچے کیسے ہیں، اس کو بھی آپ نے ثابت کرنا ہے عدالت کے سامنے۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ شواہد دکھائیں۔ آپ نے جو واجد ضیاء جو کہ آپ کا پرائم سٹار وٹنس ہے، اس نے تو تسلیم کیا ہے کہ براہ راست نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہی نہیں ہے۔ آپ وہ دستاویزات دکھا دیں کہ جس میں براہ راست ثبوت ہو، آپ تو فوٹو کاپیاں دکھا رہے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ جو فوٹو کاپیاں جو آپ نے احتساب عدالت میں جمع کروائی تھیں، یہ کیسے جمع ہو سکتی تھیں؟ آپ کی باتوں سے تو کچھ ثابت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تو پوری ایک جو کڑیاں ہیں وہ ملا کے آپ نے ایک پوری ٹریل دینی ہے کہ یہ ہمارا نواز شریف کے خلاف کیس ہے۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ جے آئی ٹی رپورٹ پہ ہم نے یہ ریفرنس جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف ہم نے دائر کیا تھا۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے، مفروضے پہ آپ جو ہے کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے، اور مفروضے کے اوپر کسی سزا کو اگر احتساب عدالت سے ٹرائل کورٹ سے سزا ہو چکی ہے اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے، آپ ثبوت دکھائیں۔ نیب نے کہا کہ ہمارا جو سارا مقدمہ ہے جو ہم نے نواز شریف کے خلاف بنایا تھا، وہ ہمارا سارا کا سارا مقدمہ بیس کرتا ہے جو واجد ضیاء کا جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے، اور اس جے آئی ٹی رپورٹ کے ساتھ جو ان کا انالیسس تھا، یعنی کہ ان کا تجزیہ تھا، اس کے اوپر ہمارا سارا کا سارا جو ریفرنس ہے وہ بیس کرتا ہے۔ یعنی نیب نے تسلیم کر لیا کہ ان کے پاس کوئی شواہد نہیں جے آئی ٹی رپورٹ کی روشنی میں، اور جو انالیسس تھا اس کی روشنی میں عدالت میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ریفرنس بنایا تھا۔ نیب نے کہا کہ بلکہ یہ بھی تسلیم کیا نیب نے کہ ہم نے جو ڈاکومنٹس لگائے تھے العزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے، وہ تمام کے تمام اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں بلکہ وہ تمام فوٹو کاپیاں تھیں۔ اس سے زیادہ جو نیب کے وکیل نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، ہم زیادہ سٹریس بھی نہیں کریں گے، تو کیونکہ ہمارے پاس ایک انالیسس ہے جے آئی ٹی کا، اور دوسرا ہمارے پاس فوٹو کاپیاں ہیں، اور یہ فوٹو کاپیاں بھی شریف خاندان نے خود سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھیں، اس کو ہم نے ثبوت کے طور پہ پیش کیا۔ ہم نے کچھ لوگوں کے سیکشن 161 کے بیانات بھی ریکارڈ کیے تھے۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ فوٹو کاپیاں تو جمع ہو نہیں سکتی، اور اس کے اوپر ہماری جورسپروڈنس جو ہے وہ ثابت کرتی ہے، جورسپروڈنس موجود ہے کہ آپ کو اوریجنل ڈاکومنٹس اور جو برڈن آف پروف ہے وہ نیب کے اوپر ہے، نیب نے اپنے کیس کو ثابت کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جو عدالت تھی، عدالت کی جانب سے آپس میں مشورہ کیا گیا، اور مشاورت کے بعد جو جج صاحب تھے وہ کمرہ عدالت سے اٹھ کے چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جو عامر فاروق صاحب کے جو سیکٹری ہیں نور صاحب، وہ کمرہ عدالت میں آتے ہیں اور آ کے فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جو اپیل ہے نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں، اس کو الاؤڈ کیا جاتا ہے۔ یعنی الاؤڈ کا مطلب ہی ہے، اس کا کانسیکوینس یہ نکلتا ہے کہ جو سزا نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں ہوئی تھی اسے عدالت نے کالعدم قرار دے دیا۔ نواز شریف کے اپیل کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے العزیزیہ ریفرنس میں جو 7 سال کی سزا تھی اسے عدالت کی جانب سے سیٹ اسائڈ کر دیا گیا، کالعدم قرار دے دیا گیا۔ یہ ناظرین آخری جو 15 منٹ کا احوال تھا، ہم نے آپ کے ساتھ 7 منٹ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب ہم آپ کے ساتھ جو اس سے پہلے کی عدالتی پروسیڈنگ ہے اس کا احوال آپ کو بتائیں گے، اور پھر یہ ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ سکیں گے کہ میں نے نواز شریف کا انٹرویو کرنے کی کیسے اٹیمپٹ کی، اور پھر کیا بھگدڑ مچی، کیا صورتحال تھی، وہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جو اس سے پہلے کی پروسیڈنگ ہے ناظرین، جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا، امجد پرویز صاحب نے کہا کہ میں 2 صفحات لے کے آیا ہوں، اس میں زیر کفالت ہونے کی جو ہے وہ تشریح بھی ہے، نیب کا قانون میں زیر کفالت کو کیسے کہا گیا ہے، تو میں 2 منٹ سے زیادہ دلائل نہیں دوں گا۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ تو پاناما کے فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ میں بے نامی دار کی تاریخ بھی عدالت کو بتاؤں گا۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ کیا ثبوت تھے نیب کے پاس کہ بچے جو ہے حسین نواز جو ہے وہ کیسے نواز شریف کے زیر کفالت تھے، اور اس کو نیب نے پروف کیسے کیا عدالت میں، کیسے اس بات کو ساری کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ امجد پرویز نے کہا کہ ان کا جو سٹار وٹنس تھا واجد ضیاء اور محبوب عالم جو کہ نیب کے آئیو تھے، انہوں نے جرم میں اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں کہ نواز شریف کے جو بیٹے ہیں حسین نواز وہ اپنے والد کے زیر کفالت ہیں، اور اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ العزیزیہ اسٹیل مل کے اور جو ہل میٹل ہے اس کے مالک جو ہے، اس کی ملکیت جو ہے وہ نواز شریف کے پاس ہے۔ امجد پرویز نے کہا کہ 13 مقدمات کا میں حوالہ دوں گا، اور اعتراضات جو ہم نے ٹرائل کورٹ میں جمع کروائے تھے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور ایک دستاویز جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ 88% جو العزیزیہ کا پروفٹ ہے وہ نواز شریف کو ملتا ہے۔ نواز شریف نے اپنا بیان بھی ٹرائل کورٹ کو دیا تھا، اور نواز شریف نے واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ العزیزیہ کے مالک نہیں ہیں۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ ان کا بیٹا حسین نواز جو ہے العزیزیہ کا مالک ہے۔ امجد پرویز نے کہا کہ العزیزیہ اسٹیل مل قائم کرنے کے ذرائع کیا تھے، یہ اونس ثابت کرنے کی ذمہ داری جو ہے، یہ اونس جو ہے وہ نیب کے اوپر تھا، اور سیکشن سی جو ہے اس کو بھی ٹرائل کورٹ نے جو ہے وہ انووک کر لیا، لیکن جو برڈن آف پروف تھا وہ تو نیب پہ تھا۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ایسا کون سا نیب کے پاس مواد تھا جو وہ سمجھتا ہے کہ ملزم پہ جو بارے ثبوت ہے وہ شفٹ ہو سکتا تھا۔ امجد پرویز نے کہا کہ جو حسین نواز اور مریم نواز نے اپنی متفرق درخواستیں سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھیں، اسی کی فوٹو کاپیاں جو ہیں وہ اس ریفرنس میں نواز شریف کے خلاف استعمال کیں، لیکن نیب ان ڈاکومنٹس کے اوپر انحصار نہیں کر سکتا تھا، اور ان ڈاکومنٹس کو اگر ایکسیپٹ بھی کر لیا جائے چاہے فوٹو کاپیاں بھی ہیں، لیکن نواز شریف کے اوپر جرم تب بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ان تمام ڈاکومنٹس میں حسین نواز کہہ رہے ہیں کہ ملکیت میری ہے العزیزیہ اسٹیل مل کی، ہل میٹل کی،
اس میں وہ نہیں کہہ رہے کہ میرے والد مالک ہیں. اور پھر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جو سپریم کورٹ میں ریکارڈ جمع ہوتا ہے وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے وہاں پہ CMAs جمع ہوتی ہیں. تو جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ تھا سپریم کورٹ کا کیا ٹرائل کورٹ میں اس کو ایگزامن کیا گیا. امجد پریس نے کہا کہ کسی بھی CMA کے حوالے سے جو ایڈوکیٹ ریکارڈ تھا اس کو بھی ٹرائل کورٹ میں نہیں لایا گیا اور وہ ملکیت بھی ثابت نہیں کرتی. میرا موٹا آرگومنٹ یہ ہے کہ تمام CMA آپ نکال لیں, اس CMA آپ نکال لیں, یعنی متورط درخواستیں نکال لیں, نواز شریف کے خلاف آیوٹا آف کیس بھی ثابت نہیں ہوتا. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ وہ CMA کیا تھیں. امجد پرویز نے کہا کہ وہ دستاویزیں جو حسین اور حسن نے اور مریم نواز نے جمع کروائی تھیں وہی نیب نے اٹھا کے ہمارے خلاف اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ استعمال ہو بھی نہیں سکتی, اس میں ایسا کچھ ہے بھی نہیں جس سے ملکیت ثابت ہو. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ کیا وہ ڈاکومنٹس اوریجنل تھے اور اس کا آتھر کیا عدالت میں آیا تھا. امجد پریس نے کہا کہ وہ اوریجنل نہیں تھے. امجد پریس نے کہا کہ حسین نواز نے کہا کہ یہ جو فیکٹری ہے میری ملکیت ہے, اس نے نہیں کہا کہ یہ فیکٹری العزیزیہ میرے والد کی ہے. پروسیکیوشن ناکام ہوا اپنا کیس ثابت کرنے میں. حسین نواز کا جو انٹرویو تھا جو جیو نیوز کو انہوں نے دیا تھا, نیب نے اس پہ انحصار کیا اور اس انٹرویو میں بھی حسین نواز نے نہیں کہا کہ العزیزیہ فیکٹری جو ہے وہ ان کے والد کی ملکیت ہے. اور نواز شریف کی جو فلور آف دا ہاؤس اسپیچ تھی اور جو قوم سے خطاب تھا اس کو بھی نواز شریف کے خلاف استعمال کیا گیا, اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں جس سے نواز شریف کی ملکیت ثابت ہوتی ہو. انہوں نے کہا کہ ان تمام حالات میں واقعات میں دستاویزات آپ تسلیم بھی کر لیں جو ہمارے خلاف ہماری ڈاکومنٹ یہ استعمال کر رہے ہیں, نیب پھر بھی جرم ثابت نہیں کر سکتا, نواز شریف کے خلاف جرم پھر بھی ثابت نہیں ہوتا, ایڈمیشن سے کیس ثابت نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد ایک مقدمے کا جو ثبوت ہے یہ بھی امجد پرویز نے کہا کہ دوسرے مقدمے میں استعمال نہیں کر سکتے. مقدمہ استغاثے کا ہے تو استغاثے نے ملزم کے خلاف اپنے کیس کو جو ہے وہ ثابت کرنا ہے. ملزم کو جو ہے عدالت مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی معصومیت اپنی انوسینس جو ہے وہ ثابت کرے. اساسوں کے مقدمے میں اسی قانون کا اطلاق ہوتا ہے. یہاں پہ ناظرین 39 منٹ ہوئے اور جو امجد پرویز صاحب تھے ان کے دلائل مکمل ہوئے. پھر نیب کے وکیل جو تھے نعیم طارق سنگھیڑا صاحب اور ایک اور وکیل بھی ہیں, ان کا میں نے آگے نام لکھا ہے, میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں, اظہر مقبول شاہ صاحب, انہوں نے دلائل دیے. انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو رپورٹس ہیں وہ عدالتی ریکارڈ پہ موجود ہیں, سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ موجود ہے. سپریم کورٹ نے کہا تھا نیب کو یہ ریفرنس دائر کرنے کا, 28 جولائی کو یہ ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ہمیں حکم دیا تھا. نواز شریف جو ہے وہ امجد پرویز نے کہا کہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے جب العزیزیہ اسٹیل مل ملی, اور اثاثوں کی ملکیت بھی ثابت نہیں ہوتی, اثاثوں کی مالیت بھی ثابت نہیں ہوتی, بے نامی دار بھی ثابت نہیں ہوتے, تو نیب یہ سب کچھ ثابت کرے. ہم اپنے میرٹ کے اوپر دلائل, میرا جتنا مقدمہ تھا میں نے عدالت کے سامنے رکھ دیا ہے. نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہماری جو دستاویزات ہیں وہ بھی عدالت کے ریکارڈ پہ ہیں, ہم نے مختلف لوگوں کے سیکشن 161 کے بیانات بھی ریکارڈ کیے تھے, بینک ریکارڈ کا پتہ بھی چلایا تھا. 1995 میں جو بچے تھے حسن حسین مریم یہ پڑھا کرتے تھے, خاص طور پہ بچوں کی بات کر رہے تھے کہ لندن میں وہ پڑھا کرتے تھے, ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا. نواز شریف نے 1991 میں اپنے بچوں کے نام پر جو ہے کاروبار سیٹ کرنا شروع کیا, بچے ان کے بے نامی دار تھے. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ العزیزیہ میں جو ہے وہ نواز شریف کا کیا کردار ہے, پیسہ پاکستان سے کیسے گیا, فیکٹری وہاں پہ کیسے قائم ہوئی, آپ اس کا یہ جواب دیں. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ 2011 میں یہ العزیزیہ اسٹیل مل قائم ہوئی, نواز شریف کا رول بتائیں, سیدھا شواہد پہ آئیں, ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. نیب نے کہا کہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے. نیب نے پھر کہا کہ پاکستان کے ذرائع بھی استعمال کیے, ہم نے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے باہر کے ذرائع بھی استعمال کیے. پھر عامر فاروق صاحب نے ان کو ٹوکا, انہوں نے کہا کہ آپ سیدھا شواہد پہ آئیں نا, آپ کے پاس ملزم کے پاس جو سب سے آپ کا پرائم ڈاکومنٹس ہے آپ وہ دکھائیں, اور پراپرٹی کی ویلیو کیا کسی کاغذ کے اوپر ہے وہ بھی دکھا دیں. ملزم پہ بارے ثبوت کیسے آپ نے منتقل کیا, پہلے تو آپ نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے. قانون کے کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے, پہلے تو آپ کے شواہد دیکھیں گے, پھر ان شواہد کو قانون کی روشنی میں پرکھا جائے گا. کوئی ریکارڈ ہے, کوئی ثبوت ہے, کوئی گواہ ہے, کسی بات کی تو آپ نشاندہی کریں. لیکن نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. نیب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں صراحت کے ساتھ کہا کہ آپ یہ ریفرنس دائر کریں, تمام چیزیں سپریم کورٹ نے بتائیں. یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا کیس ہے. عدالت نے کہا کہ جائیدادوں کی ملکیت کا نیب کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں, آپ الزام بھی لگا رہے ہیں, الزام کو ثابت تو کریں کہ ثبوت کیا ہے. امجد پرویز نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جن آبزرویشن کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اسے بعد میں ڈائلوٹ کر دیا گیا تھا. نیب کی طرف سے اس کیس میں کوئی درخواست نہیں آئی, ہم نے درخواست دائر کی تھی. ارشد ملک کا انتقال ہو گیا ہے, اگر انتقال نہ ہوتا تو ہم اس CMA کو بھی یہاں پہ پریس کرتے, اس کے اوپر آرگو کرتے. پہلے دن سے ہمارا یہی کیس ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن ہے 428 سیکشن کو آپ نے انووک کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب کیس آپ ریمانڈ نہ کریں. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جو اشتیاق مرزا آڈیو اسکینڈل کے حوالے سے سپریم کورٹ گئے تھے وہ کون تھے, تو نواز شریف کے وکلاء نے کہا کہ وہ پراکسی پٹیشنر تھے. اعظم نذیر طاہر نے کہا کہ نظر ثانی میں آبزرویشن کو ڈائلوٹ کر دیا گیا تھا. اور پھر آگے میاں گل حسن صاحب نے ارشد ملک اسکینڈل کا ذکر بھی کیا. لیکن یہاں پہ جا کے جو ساری کارروائی ہے اس کے بعد ایک اور چیز میرانی بڑی اہم ہوتی ہے کہ اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا کہ اگر دوبارہ ریمانڈ ہی کرنا ہے تو ہم تو پہلے دن بھی آپ کو کہہ رہے تھے 2-3 دن کے بعد اگر دوبارہ اسی جگہ پہ آنا ہے
تو ہمارے میرٹ پہ دلائل دینے کا کیا فائدہ؟ ہم نے تو نواز شریف سے ہدایات بھی لے لی تھی، نواز شریف نے کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا کہ ریمانڈ کر دیں، ہم وہاں پہ فیس کر لیں گے۔ نیب نے کہا کہ ججمنٹ میں چونکہ خامیاں موجود ہیں آپ ریمانڈ کر دیں، اور پھر اس سے آگے جو کارروائی ہے وہ آپ میں ناظرین کو جو ہے وہ رپورٹ کر چکا ہوں۔ اب اس کے آگے میں ویڈیو اٹیچ کروں گا جو میں نے نواز شریف کا انٹرویو کرنے کی کوشش کی بریت کے فیصلے کے بعد۔ نواز شریف نے میرا ہاتھ پکڑا، نواز شریف نے ایک سوال پوچھا، اس سوال کا مریم نواز نے کیا جواب دیا خود آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھگدڑ کیسے مچی یہ ویڈیو میں آگے لگانے جا رہا ہوں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔ یہ ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف کی بریت کے بعد جو ہے یہاں کے تازہ ترین مناظر ہیں۔ صاحب آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو دیگر ٹیم ہے امجد پرویز صاحب وہ بھی موجود ہیں۔ آپ کو یہاں سے عدالت کے باہر کے تازہ ترین مناظر دکھاتے ہیں۔ امجد پرویز صاحب کیا کہتے ہیں؟ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہیں۔ مریم صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کو اتنا بڑے دیا ہے، تمام سزائیں ختم ہو گئی ریفرنسز ختم ہو گئے کیا Let's go.